This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। काफ़ी दिनों से हम ये बातचीत सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान की बरामदात में कमी वाक़ई हुई है और कमी वाक़ई हो रही है, और हम हुकूमती मौक़िफ़ भी सुन रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का मौक़िफ़ भी सुन रहे हैं। दोनों में तज़ाद है। प्राइवेट सेक्टर का ये कहना है कि सहूलियात की कमी है, बिजली की कमी है, पानी की कमी है, गैस की कमी है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में इजाफ़ा जो है ये इसका रीज़न है। और पाकिस्तान के कमर्शियल टैक्सेस की कारकर्दगी ये भी एक सवालिया निशान है, जिसकी वजह से बरामदात में कमी वाक़ई हो रही है। जबकि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि आलमी मार्केट में कसाद बाज़ारी की वजह से, और फिर दूसरा ये कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों की कमी की वजह से कॉस्ट कम हो गई है, फ्रेट कम हो गया है। तो कॉस्ट की कमी जो है, हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि कॉस्ट की कमी की वजह से वॉल्यूम में कमी नहीं हुई है, लेकिन रेवेन्यू में कमी हुई है। रेवेन्यू में कमी हुई है, वॉल्यूम जितना पहले जा रहा था अब भी इतना ही जा रहा है। अब इन दोनों मौक़िफ़ में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मौक़िफ़ जिसका भी हो, हर कोई अपनी जगह ये कहता है कि हमारा मौक़िफ़ सही है। तो आज प्रैक्टिकली इस चीज़ का हम जायज़ा लेंगे। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब आसिफ मारूफ साहब। आसिफ मारूफ साहब एक जानी पहचानी शख्सियत, टेक्सटाइल के बड़े एक्सपोर्टर्स में शामिल होते हैं पाकिस्तान के, और चूँकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी खपत वाली मार्केट जो है वो अमेरिका है, तो आसिफ मारूफ साहब अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। और यहाँ तक कि आसिफ मारूफ साहब बज़ाते ख़ुद अमेरिका में ह्यूस्टन शहर में मुंतकिल हो चुके हैं। वहाँ पर ये पाकिस्तानी टेक्सटाइल के इम्पोर्टर हैं, यानी अमेरिका में बैठकर ये इंपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ आपकी टेक्सटाइल मिल इनको सामान पाकिस्तान से अमेरिका भेज रही है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। आप पाकिस्तानी बेस्ड इन अमेरिका और आप टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर। आप अमेरिका में मुंतकिल होने से पहले पाकिस्तान से काफ़ी तवील अरसे से आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट से वाबस्ता हैं। ऐसे आप तो एक न्यूट्रल आदमी हैं, आप तो वहाँ पर बेस कर रहे हैं, तो आप अब इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। तो अब आप ये बताइए कि आपने पहले कितना इंपोर्ट किया था, अब कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी बातचीत का, आपका सवाल का जवाब ज़्यादातर तो बेस करेगा अमेरिका में, बाकी मंडी से तो आप शायद इतने वाकिफ़ नहीं हैं। बिल्कुल सही है। तो आप बताइए कि ये डिक्लाइन हुआ है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका अतहर भाई, आपने इनवाइट किया और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिकन को एक अपॉर्चुनिटी दी जी, उसको रिकग्निशन दी कि वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आए और कुछ अपने इजहार कर सके, तो बहुत शुक्रिया। टेक्सटाइल का ताल्लुक़ तो हमारा बहुत शुरू से फैमिली बिज़नेस रहा है। 1960 से जिस वक्त अयूब खान के दौर में इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई थी टावल की, फिर अर्ली 70s में हमारा और रशिया का एक बायलैटरल ट्रेड था टेक्सटाइल का, तो उस ज़माने से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। खैर उसके बाद फिर अमेरिका मंडी बन गई, अमेरिका एक बड़ी मार्केट बन गई जी। और उसके बाद फिर हमने अमेरिका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और फिर कुछ सालों से मैं भी वहाँ पर मुंतकिल हो गया, और मेरे एक और भाई भी होते हैं, वो भी काफ़ी अरसे से हैं, तो वो भी वहाँ पर हैं। तो इस तरह से हम, लेकिन बेसिकली तो हमारा इंटरलिंक है। हम इंपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन हम टोटली इंपोर्ट पाकिस्तान से ही करते हैं जी, क्योंकि हमारा यहाँ बेस स्ट्रॉन्ग है और यहाँ हमारे वेंडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो इसलिए हमें। लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है कि हम डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ क्यों हैं जी, ये सबसे बड़ा एक वो है। और थोड़ा सा मैं अमेरिका और पाकिस्तान का आपको बैकग्राउंड दे दूं जी जी, कि पाकिस्तान अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टर है टेक्सटाइल का। पूरी दुनिया में पाकिस्तान सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट करता है यूएसए को और टेक्सटाइल, अच्छा, जिसकी जो नंबर्स हैं वो तकरीबन 3.8 बिलियन डॉलर्स हैं। अच्छा, हाँ, सिर्फ अमेरिका जी। और पाकिस्तान जो अमेरिका से इंपोर्ट करता है वो 1.7 बिलियन की इंपोर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम $2 बिलियन सरप्लस में हम सरप्लस हैं, यानी दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हम सरप्लस में। तो अमेरिका एक वन ऑफ द कंट्रीज़ है कि जिसके साथ हम सरप्लस में। तो आप सुनिए, अब इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि हमें अमेरिका के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए ट्रेड के हवाले से, कि वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, बड़ी मंडी है और ट्रेड सरप्लस है हम उनके साथ।
اور اس پہ بھی انہوں نے کبھی یہ لفظ نہیں بولا کہ ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ سرپلس ہے. جیسے ہم مارکیٹ ایکسس مارکیٹ کی بات کرتے ہیں, مارکیٹ ایکسس کی, تو جب ان کے جو لوگ جو تھنک ٹینک بیٹھتا ہے, جب وہ نمبرز اپنے سامنے رکھتا ہے, وہ کہتا ہے یہ ملک تو ہمیں ویسے ہی اتنی ایکسپورٹ زیادہ کر رہا ہے اور ہم ان کو کم بھیج رہے ہیں, تو آپ ان کو انسینٹیو اور کیوں دے رہے ہیں؟ It doesn't make any sense. تو وہ یہ بھی ایک بات سوچنے والی ہے. اب اس پہ آ جائیے کہ بہت سارے اس میں ہونے فیکٹرز ہیں. جو سب سے بڑا فیکٹر جو ہمیں سب سے بڑا ہرٹ کیا ہے پاکستان کو, وہ یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. اچھا, جو ایک پرسیپشن کریٹ ہو گیا ہے باہر امریکن, لیکن اوورسیز پاکستانی امریکن میں بھی یہ کانسیپٹ ریسنٹلی بہت ڈیولپ ہو گیا ہے. پچھلے 1 سالوں میں 2 سالوں میں جو لوگ فریلی پاکستان آتے تھے, چاہے شادی بیاہ ہو یا کوئی فیملی فنکشن ہو, اس میں بھی اب وہ ریلکٹنٹ ہو گئے. یہ بہت غلط میسج, یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ ایک بڑا فیکٹر بنا ہے پاکستان کو ہرٹ کرنے میں. ایک فیکٹر تو یہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اس کو ٹھیک کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اب آپ کہیں کہ یہ اوور نائٹ ٹھیک ہو جائے, تو شاید یہ ٹیکنیکل باتوں کی طرف کہ وہ پروفیشنل ریزنز کیا ہیں ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ کے. لا اینڈ آرڈر کا دیکھیں, ٹیکسٹائل میں آگے آ رہا ہوں اس کے اوپر. جی اب آپ آگے دیکھیں, اس میں کہتے ہیں کہ آپ کو یو ہیو ٹو سیل یور سیلف. جی ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو بھی آپ کے پاس اچھی بھی ڈگری ہے, بٹ یو ہیو ٹو سیل یور سیلف. بالکل. تو اسی طرح ہم کو بھی اپنے آپ کو سیل کرنا سیکھنا ہوگا. بالکل. ہم مارکیٹنگ میں ویک ہیں. جی, ٹو بی ویری آنیسٹ. جو لوگ بات نہیں ایکسیپٹ کریں, ہم اپنی پروڈکٹ میں ویک ہیں. ہماری دیکھیں بہت سمپل اکنامکس ہے. پروڈکٹ میں ویک کی میں ذرا وضاحت چاہوں گا کہ کیا ویلیو ایڈیشن میں کمی ہے ہمارے پاس؟ بہت ویلیو ایڈیشن ہے, جبھی تو ہماری ایکسپورٹ کے نمبرز کم ہیں. اچھا, اگر ہم ویلیو ایڈیشن کریں وہی چیز تو ہمارے نمبرز بڑھیں گے, اور ہماری ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. اور دنیا جب سے یہ فری ٹریڈ ہوا ہے, جی, تو میں نے عجیب وہاں چیز دیکھی ہے کہ لوگ سستی چیز کے بجائے ایک ماڈریٹ اور اچھی چیز کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, لوگ اچھی چیز خریدنا پسند کرتے ہیں, ویلیو ایڈیشن چیز خریدنا چاہتے ہیں, چاہے وہ اس سے مہنگی بھی ہو. اور ایک نئی چیز آپ دیکھیں, میں نے امریکہ میں دیکھی, جو یوتھ کے اندر یہ کانسیپٹ ہے, وہ کہتے ہیں ہم ایسے ملک سے چیزیں نہیں خریدیں گے جہاں لیبر لاز نہیں ہیں, جہاں بچوں سے کام کروا رہے ہیں. دے بوائکاٹ. اچھا, دے بوائکاٹ دیٹ, کہتے ہیں کہ $5 کی شرٹ ہم نہیں خریدیں گے. یہ یوتھ میں نے دیکھا, اور یہ اویئرنیس دیکھیں, وہ کہتے ہیں ہم ایسے ملک سے نہیں خریدیں گے چیزیں کہ جہاں پر آپ لیبر لاز نہیں ہیں, بچوں کو وہ نہیں ہے. تو اس پہ بھی کام کر, یہ بھی ون آف دی ریزنز اس کے پیچھے آپ کر سکتے ہیں. اس پہ تو کافی حد تک کام ہو چکا ہے نا, کہ چائلڈ لیبر پہ تو اب ہمارے پاس اتنا زیادہ کام نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ پھر ویجز, فیسلٹیز, ان کو سر ہمارے ویجز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے سر, ایسا نہیں ہے. وہ دنیا کے بہت بڑی قوم ہے اور دنیا کی بہت اویئر قوم ہے. صرف وہاں پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہے ایک لیول کا, لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہاں کے بڑے بڑے انٹرپرینیور ہیں, وہ بہت سادے ہوتے ہیں. وہ چیریٹی کرتے ہیں دنیا میں, بڑی بڑی چیریٹی کرتے ہیں. بل گیٹس کو دیکھ لیں, دنیا میں سب سے بڑی چیریٹی کرتا ہے وہ. تو سر ایک طرف تو ہم چیریٹی کی بات کرتے ہیں, جب وہ فورن انویسٹمنٹ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں اپنے فورن برانڈز کی یہاں پہ فیکٹریز لگاتے ہیں, تو یہاں مزدور کو وہ کون سی دہاڑی دے دیتے ہیں؟ وہاں تو $8 پر آور دیتے ہیں نا منیمم. را لیبر کو $8 دیتے ہیں, دن کا $64 ان کا ہوتا ہے, رائٹ. تو یہاں پاکستان میں جب وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں, تو کیا وہ $6,400 دیتے ہیں؟ تنخواہ نہیں دیتے, لیکن وہ ان کی وہ ایک ان کے پاس ایک بیرومیٹر, وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. یہاں پر تو $400 کی دیہاڑی ہوتی ہے دن کی, وہاں 6,400 کی ہے سر, یہاں 400 کی ہے. تو ویجز ہم کم دے رہے ہیں یا وہ کم دے رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو یہاں کا سیٹ اپ ہے بالکل صحیح, لیکن آپ اس کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ تو کر سکتے ہیں اور چیزوں میں. آپ ان کو انوائرمنٹ, آپ اتنی ہیٹ کے اندر ان سے کام کروا رہے ہیں, آپ کے پاس وینٹیلیشن سسٹم نہیں ہے, آپ کے پاس ایک پینے کا پانی فیکٹری میں نہیں ہے صحیح سادہ. یہ تو اس کے ساتھ ایڈ اپ کر سکتے ہیں. ہاں, اس کے عوض وہ $6,000 کاٹ رہے ہیں. نہیں, اس کے عوض تو نہیں, یہ تو ایک الگ بات ہو جائے گی کہ کیوں ہے, لیکن وہ تو کیونکہ یہاں کا سیٹ اپ. چلو ٹھیک ہے, ہم تو آگے اس سے آگے اور آپ بڑھیں کہ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم کہاں لیکنگ کر رہے ہیں. جی, کیا چیز مسنگ ہے. جی, میں آپ پھر وہی بات کہوں گا کہ ہم ایک مثال آپ کو دوں گا کہ انڈیا کو ہم پاکستانی لون بیچتے ہیں. جی, لون کا کپڑا بیچتے ہیں, لون کے ڈریسز بیچتے ہیں. کیوں؟ جی, پروڈکٹ اچھی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیوں نہیں ویسی بنا سکتے ہیں. ہم وہی چیز وہاں مہنگی بیچتے ہیں. تو ایک بات تو اکنامکس میں بڑی ہے کہ جو چیز اچھی ہوگی وہ بکے گی, وہ بکے گی. جو فیشن میں ہوگی وہ چیز بکے گی. بالکل. وہی آپ اگر جو برانڈڈ نیم بک رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ چیز اچھی ہوتی ہے, وہ برانڈ ہوتی ہے, وہ اس کو پروٹرے اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں, وہ ان چیز کرتے ہیں, اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اور پھر وہ چیز بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ تو لیکنگ ہے ہمارے پاس. اگر ویلیو ایڈیشن میں آپ ٹاولز کو لے لیں,
چلے ٹاول اتنا ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ نہیں ہے، لیکن ٹاول میں بھی ابھی ریسنٹلی میں وہاں سٹورز پہ دیکھ رہا تھا جو ٹاولز اور ممالک سے آ رہے ہیں، اس کے اوپر ایک پورا ایک ریسرچ ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہ صاحب فیڈ ریزسٹنس ہے، یا اس میں کلورین اتنا ہے، یا کیمیکل کا ریئیکشن اتنا ہے، یا اس کی فلفینس اتنی ہے، یا اس کے اندر آل آف انہوں نے کائنڈ آف انفارمیشن اس کے اوپر دی ہوئی ہوتی ہے ایک ٹاول کے اوپر. اچھا. جبکہ ہماری نظر میں ہے کہ ٹاول تو ٹاول ہے یار، اس میں کیا فرق پڑنا ہے، بالکل آپ نے اس کو شاور لینا ہے، واش کرنا ہے، دیٹس اٹ. بٹ ایسا نہیں ہے. لیکن وہ ویلیو ایڈیشن کرنے کے لیے یہ سارے فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں، اور وہ جو چیز لکھ رہے ہیں وہ انہوں نے اپنی ریسرچ کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ چیز لکھ رہے ہیں. ہمارے پاس ریسرچ کی لیکنگ ہے. لیکنگ بالکل ایسے ریسرچ کی R&D کی بہت لیکنگ ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بہت لیکنگ ہے. پھر اب اگر ہم ریسرچ ڈیولپمنٹ جائیں تو پھر یہاں پہ لیکویڈیٹی کا مسئلہ ہے. پھر دوسری بات، پھر اگر میں کسی سے یہ بات کروں تو وہ کہتا ہے کہ صاحب لیکویڈیٹی کا مسئلہ ہے، اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے ہمارے پاس، جو ہمارے پیسے ہیں وہی رک جاتے ہیں، وہ ہم کو نہیں ملتے ہیں. ایکسپورٹ ریفنڈ کیسز جو ریفنڈ کیسز وغیرہ جو ہیں، یہ تو چلیں لوکل ہمارا ہے، لیکن ہمیں وہاں کی مارکیٹ میں ان ہونے کے لیے، مزید ان ہونے کے لیے ابھی تو ہم کر رہے ہیں جتنا بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں بہت بہت زیادہ گنجائش ہے. اچھا یہ بتائیے، امریکہ سب سے بڑی منڈی ہے پاکستانی پروڈکٹس کی، جی ٹھیک ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں یہ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب لیکن آؤٹ آف ٹوٹل امپورٹ آف ٹیکسٹائلز ان امریکہ، اس میں پاکستان کا کتنا شیئر ہے ٹیکسٹائل کے علاوہ؟ آپ کہہ رہے ہیں یو ایس کے اندر ٹیکسٹائل میں، ٹیکسٹائلز اینڈ ٹاولز آؤٹ آف ٹوٹل ریکوائرمنٹ آف امریکہ؟ میرے خیال سے لیس دین 1% بھی نہیں ہوں گے ہم. اس کے باوجود بھی ہمارا میجر پورشن وہاں جاتا ہے. میجر پورشن جاتا ہے، 3 بلین تو جاتا ہے. اس کو کس طرح وہ سے تو بڑھا سکتے ٹریلین اینڈ ہیں؟ ٹریلین اینڈ ڈالرز کی اکانومی ہے نا، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ موسٹ اسپینڈنگ اکانومی ان دا ورلڈ ہے. جی وہ تو اسپینڈنگ ہے، وہ تو آپ آپ کوئی چیز خریداری کر لے تو پھنس گیا، خرچہ کرنے میں تو ماہر ہیں. ملتے رہیں وہ یورپینس کی طرح نہیں ہے کہ چیزوں کو سنبھال کے رکھیں. وہ ایک نیچر ہے ان لوگوں کی. نیچر اس لیے ہے کہ وہاں 50 اسٹیٹس ہیں تو لوگ موو بہت کرتے ہیں. جی ایسا نہیں ہے جیسے یورپ میں آپ ایک شہر میں پیدا ہوئے، پتہ چلا آپ نے 40 سال وہیں گزار دیے، اس طرح وہاں نہیں ہوتا ہے. آج آپ کی جاب ہیوسٹن میں، کل آپ نیو یارک چلے گئے، نیو یارک 3 سال رہے، پھر اس کے بعد کیلیفورنیا چلے گئے. تو یہ جب موومنٹ ہوتی ہے تو یہ چیزیں ساری آپ کی وہ ہو جاتی ہیں، جو irrelevant چیزیں ہوتی ہیں وہ سب آپ کو بائنگ پاور. جب آپ نئی جگہ جائیں گے، جب آپ چیزیں خریدیں گے، تو اس طرح یہ کمنگ بیک ٹو مائی سیم کوسچن کہ جب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سرپلس میں ہیں، ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی ہماری منڈی ہے، وہ تو سب سے بڑی منڈی ہے، تو آؤٹ آف دیئر ٹوٹل امپورٹ آف ٹیکسٹائل اینڈ ٹاولز وائی وی آر انیبل ٹو گراسپ لٹل لارجر شیئر؟ جی ہاں بالکل، یہی افسوسناک بات ہے کہ اس کے اندر کیا فیکٹر. دیکھیں ہم زیادہ تر پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں مارکیٹ ایکسس دو. ہمارا جو وفد یہاں سے جب امریکہ جاتا ہے وہ ان سے ایک ہی بات کرتا ہے. اب آپ کسی سے پاس جائیں اور بولیں یہ مجھے دے دو، ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ ٹریڈ جو ہے وہ بائیلیٹرل بات ہوتی ہے. بائیلیٹرل ہوتی ہے. کوئی بھی چاہے پولیٹیکل ڈسکشن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی چیز ون وے نہیں ہوتا ہے. دیر از نو فری رائٹ دنیا میں، یہ تو بالکل اسٹیبلش ہے. تو ہم جا کے ان سے مانگتے ہیں کہ جی آپ ہمیں فری ٹریڈ دے دیں، فری ٹریڈ دے دیں. ایک ہی بات کرتے ہیں ہم جا کے وہاں. میں نے بھی جب سے وہاں ہوں یہ دیکھتا رہتا ہوں. تو یہ بات کرنا چھوڑ دیں، یہ اس طرح آپ کو کوئی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا. آپ کو ضرورت ہے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، آپ کو وہاں کی مارکیٹ ریسرچ کی بہت ضرورت ہے. مارکیٹ انالیسس جس کو کہتے ہیں نا، کسٹمر انالیسس ایک چیز ہوتی ہے، کسٹمر انالیسس اور مارکیٹ انالیسس، اس کی بہت ضرورت ہے. وہ اس بیسس کے اوپر پھر آپ نے اپنی پروڈکٹ ڈیولپ کریں گے آپ. تو صرف پاکستانی ٹیکسٹائل مینوفیکچررز نے ابھی تک کوئی ایسا قابل ذکر برانڈ ڈیولپ نہیں کیا. دوسروں کے لیے برانڈ تو ہم نے بہت اچھے اچھے بنائے، دنیا میں چلتے ہیں وہ برانڈز، بنتے پاکستان میں ہیں، وہ برانڈز ہیں باہر کے. بیسک را مٹیریل پاکستانی ہے، لیبر پاکستانی ہے، ڈیزائننگ پاکستانی ہے، مینوفیکچرنگ پاکستانی ہے، لیکن نام ان کا ہے. تو ہم یہ اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ہمارے پاس را مٹیریل تو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں اس کی مثال دوں کہ کاٹن، پاکستان دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہے جو کاٹن گرو کرتا ہے. ہمارے پاس کاٹن کی برانڈنگ نہیں ہے. انڈیا شنکر بیچتا ہے شنکر کے نام سے، ٹھیک ہے. امریکہ فیما کے نام سے بیچتا ہے. ایجپٹ اپنے نام سے بیچتا ہے، ایجپشین کاٹن کے نام سے. ہم کسی نام سے نہیں بیچتے. لیکن اب بات یہ کہ کاٹن بیچتے کیوں ہیں؟ ہم تو کاٹن کی ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل بیچنا چاہیے ہمیں. بنگلہ دیش تو ہم سے راک کاٹن خریدتا ہے اور اس کو وہ ریڈی میڈ گارمنٹ میں کنورٹ کر کے دنیا بھر میں ریڈی میڈ گارمنٹ کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بنگلہ دیش. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ایک شارٹ ٹرم کی بات کرتے ہیں نا، ہمیں تو آج پیسہ چاہیے. یہ تو غلط ہے. یہ بالکل ہی غلط ہے. ہمیشہ پالیسی لانگ ٹرمز ہوتی ہیں، کبھی بھی شارٹ ٹرم پہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل آج تو آپ ہو جائیں گے، کل نہیں ہو سکتے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہمیں فارن ایکسچینج شارٹیج ہے تو ہم الاؤ کر دیتے ہیں کاٹن کو. آپ بھیجنے کا جو کم سے کم فارن ایکسچینج تو آئے گا.
تو وہ تو بالکل لیکن آج اتنا آئے گا. ہاں آج اتنا آئے گا, لیکن کریں گے تو اتنا آئے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. جو اگر ہم لوگوں کی ملکوں کی اگزامپل دیکھیں, میں آپ کو ویتنام کی اگزامپل دوں. جی ویتنام میں کمبوڈیا ہے جو آج کل ٹیکسٹائل میں بڑا ویتنام 150 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. جی ویتنام جیسا چھوٹا ملک جی جو کتنے مسائل سے گزرا ہے, جی سیکنڈ ورلڈ وار, پھر اس کے بعد رشینز نے, پھر وہ کمیونسٹ دور, اس کے بعد اب جا کے وہ سٹیبلائز ہوئے, اور اتنا امیڈیٹلی انہوں نے اپنے آپ کو شوٹ اپ کیا ہے. میں تو حیران ہو گیا ان کی فگر سن کے کہ 150 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سر کوریا میں ہم نے کیا ہے کام, کوریا اور تھائی لینڈ تو چل جائیں, وہ تو 300 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تھائی لینڈ 300 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. جی 24 بلین ورسز 300 بلین. آپ بتائیے کتنا بڑا گیپ ہے. سر ایک ہمارے کراچی شہر کے اورنگی ٹاؤن جتنے ممالک ہیں جو ہم سے 4 گنا زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے سامنے پیدا ہوا ملک بنگلہ دیش, وہ ہم سے زیادہ کر رہا ہے. جی تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. یہ تو سیکھیں, ریڈی میڈ گارمنٹ ہی پورا پاکستان کی ایکسپورٹ سے دگنی ہے. یہ بالکل وہ والی بات ہے. اچھا میں آپ کو جو میں بات شروع میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا پرسیپشن کی وجہ سے اتنا ہرٹ ہوا ہے, ہمیں اوورسیز پاکستانی کو ایک امپورٹنس دینی چاہیے. بالکل دینی ہے. وہ ایک سب سے بڑا ہمارا ٹول ہے کہ جس کو ہم سب سے آسان اور بہت جلدی طریقے سے کنونس کر سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں اوورسیز پاکستان کی منسٹری مجھے تو نظر نہیں آئی. کہاں ہے وہ منسٹری؟ اگر ہے بھی تو وہ ہے بھی تو کچھ غیر فعال ہے, بالکل کوئی نہیں ہے. ٹیکسٹائل منسٹر ہے, کوئی ٹیکسٹائل منسٹر نہیں. وہ تو اب وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی غائب ہے. فورن منسٹر ہے, وہ بھی غائب ہے. فورن منسٹر بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ ساری چیزیں لنک کرتی ہیں اوورسیز سے. بالکل تینوں چیزیں کرتی ہیں. بالکل. ٹیکسٹائل منسٹر چلیں وہ لوکل ایشوز بھی کرتا ہے, لیکن اس کو وہ ایک اسپیسیفک جی برآمدات بڑھانے کے لیے تو اس کے لیے اس کو رکھا گیا. تو اس کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے نا, اوورسیز پاکستانی کا جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ایک اسٹرانگ کریں, اور وہ اوورسیز پاکستانی ضرور آپ کے ملک میں آئے گا. وہ ضرور انویسٹ کرے گا, اور وہ کرنے کو تیار ہے, اور وہ کرتا بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ریمیٹنسز کتنی آتی ہیں. سر وہ تو ایک بہت بڑا چنک ہے پاکستان کی. میں کہتا ہوں ہمیشہ اس بات کو کہ وہ اب بھی بھیجتا ہے پیسے. تو ایکسپورٹ سرپلس میں نہیں ہے, اوور آل ایکسپورٹ تو ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے. تو وہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تو ہمارا ہوم ریمیٹنس سے پورا ہو رہا ہے اوورسیز پاکستانیز کی وجہ سے. تو کتنا بڑا ان کا ہاتھ ہے, اللہ بھلا کرے ان کا, کہ کتنا بڑا ہاتھ ہے, کتنی ان کی پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے سہارا دینے کے لیے. تو ان کو بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے اوورسیز پاکستانی کو. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے میں, اگر آپ ان کو لوپ میں رکھیں, ان کو ایک امپورٹنس دیں. جی اب کیا ہو رہا ہے, ریسنٹلی کیا ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو یہاں سے گئے ہیں, کافی عرصہ ہو گیا, اب ان کی سیکنڈ جنریشن بھی وہاں پیدا ہو گئی ہے, جو اور ریلیٹیوز تھے وہ بھی چلے گئے ہیں, تو اب ان کا پاکستان میں گھر نہیں رہا. بالکل. وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں یار اب ہمارا مسئلہ ہے کہ اب جو تھے وہ بھی چلے گئے, کوئی جو ہمارے بوڑھے تھے وہ دنیا سے چلے گئے, اب کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور ہمارے ساتھ والے امریکہ چلے گئے, کینیڈا چلے گئے. تو اب میں اس میں ضرور آپ کو دوں گا, میں بہت پہلے سے بول رہا ہوں کہ ان کو ایک ضرور ٹیکسٹائل, کیونکہ ٹیکسٹائل ہمارا بیسڈ ہے 12 بلین کی ایکسپورٹ ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑا ریونیو میکر ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل, نیرلی 60% آپ کا, اور جی ڈی پی کا بھی اچھا پرسنٹیج ہے, اور لیبر آپ کی فورسز بھی اس کے اندر ہے. آپ ایک ضرور, اور آپ 1% آف دی ایکسپورٹ پروسیڈ کاٹتے ہیں ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ میں, EDF میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے تو آپ ایک ضرور ٹیکسٹائل کنونشن سینٹر بنائیں اسپیسیفکلی فار ٹیکسٹائل. اچھا, جو آپ ایئرپورٹ سے کنیکٹ, میں نے بہت پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ ایک, ہمارے مسائل ہیں نا, مگر مسائل کی ریمیڈی کیا ہے؟ اگر ہم یہی صرف بولتے رہیں گے یا لا اینڈ آرڈر خراب ہے, لا اینڈ آرڈر خراب ہے, تو یہ کوئی ڈزنٹ میک, کوئی حل نہیں, یہ تو خالی بات کرنے والا. اب اس کی ریمیڈی کریں. اور بھی ملکوں میں حالات خراب ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ سر سری لنکا ٹورزم میں ترقی کر رہا ہے, ایئرپورٹ تک. ٹورزم کا بھی میں نے آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضرور آپ ٹورزم کو انٹیگریٹ کریں ٹی ڈیپ کے ساتھ, ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اس کا کام ایکسپورٹ بڑھانا ہے نا, آپ اس کو ٹورزم کو ساتھ کر دیں. جو بھی ٹریڈ وزٹر آتا ہے وہ شام میں کیا کرے گا, اس کو ٹورزم چاہیے. اور آپ کو پتا ہے آپ کے پاس اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے جو انڈس ویلی ہے, بالکل, جو مونجو داڑو ہے. یہ آپ اس کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں. میں بات جلدی, میں پچھلے دنوں نیو یارک گیا, وہاں کا میٹ میوزیم ہے, میٹروپولیٹن میوزیم آف نیو یارک, جو دنیا کے سب سے بڑے اور امریکہ کے بڑے میوزیم میں شمار ہوتا ہے. جناب ایک پورا سیکشن ہے انڈس ویلی آف پاکستان کا. اچھا, پورا ایک سیکشن ہے, اتنی بڑی لائن. میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ یہ ہماری جگہ کو وہ کر رہے ہیں پروموٹ. وہ دنیا کی سب سے قدیم ترین سیولائزیشن, اور ہم نہیں کر رہے. اور میرے پاس ایک دوست آیا باہر سے, مجھ سے کہنے لگا مجھے مونجو داڑو جانا ہے, کیسے جاؤں, کوئی فلائٹ ہے؟ میں لاجواب تھا, میں نے کہا یار مجھے نہیں معلوم کہ کوئی فلائٹ ہے بھی کہ نہیں ہے, یا کوئی لے کے بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے. یعنی آپ یہ قدر دیکھیں, یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, ہم اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ تو چلیں.
یہ آپ کا پروپوزل بہت تو میں سوری میں نے بات ختم نہیں ہونے دی. جو کنونشن سینٹر کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر ہم ٹیکسٹائل کنونشن سینٹر بنائیں اور جس میں سال میں 3 سے, جیسے اب چائنا کرتا ہے دن میں سال میں 4 ایگزیبیشن کرتا ہے, وہ گوانزو میں کرتا ہے نا, وہ بالکل کرتا ہے, تو ہم ایک سال میں ایک کر رہے ہیں, ہمیں تو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم اس طرح کنونشن سینٹر بناتے ہیں اور اس کو ہم رکھیں ڈالر, یعنی اس کو ہم فری زون میں رکھیں, اس میں آپ پاک روپیز کا انوینشن آپ رکھیں, اس میں ٹرانزیکشن ان ڈالر, فورن کرنسی ٹرانزیکشن. آصف صاحب آپ سے ابھی خطہ کلامی معافی, گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں. یہاں وقت ایک مختصر سے بریک کا, اس کے بعد ہم آپ کے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین, آصف معروف صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک. ناظرین, پروگرام لائیو وائر ان فوکس میں دوبارہ خوش آمدید. ہم آج گفتگو کریں جناب آصف معروف صاحب سے. آصف معروف صاحب پاکستانی, یو ایس بیسڈ پاکستانی ہیں, اور وہاں پہ پاکستان میں یہاں پر جب تھے ٹیکسٹائل یہاں سے ایکسپورٹ کرتے تھے امریکہ, اور اب امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان سے ٹیکسٹائل اینڈ ٹاولز امپورٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو وہاں سے شروع کیجیے جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا. آپ کچھ کہہ رہے تھے جو درمیان میں نے شروع کیا تھا کہ مختلف ایگریمنٹس کے بارے میں. ایک ایگریمنٹ سے چلے میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ ایک ایگریمنٹ ہمارا سائن ہو رہا ہے, ہونے والا ہے, لیکن ابھی تک ابہام سا ہے اس کے بارے میں. یہ بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی, اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے آپ؟ جی دیکھیں, اس کو کہتے ہیں بٹ, اس کی ایبریویشن یوز ہوتی ہے بٹ, وچ از بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی بٹوین پاکستان اینڈ یو ایس. ٹھیک ہے. یہ کافی عرصے سے اور کافی سالوں سے پینڈنگ ہے. اچھا. جس پہ کافی دفعہ کام ہوا, میٹنگز ہوئی, لیکن یہ انفارچونیٹلی سائن نہیں ہو سکا. جس میں دونوں طرف سے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب آپ سائن کریں گے تو جب انویسٹر آپ کے ملک میں آئے گا, اچھا, جس ملک کے ساتھ آپ, اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ ٹریٹی سائن کریں گے تو اس میں دونوں سائڈ کے انویسٹرز کے لیے سیف گارڈ ہوگا. یعنی امریکن انویسٹر کی سیف گارڈ ہے اس کے اندر کہ ان کیس یہاں پر کچھ اس کے ساتھ, وہ بینکرپسی کیسے فائل کرے گا, وہ فائنینسنگ کیسے لے گا, وہ ٹیکسیشن کیسے لے گا, اس میں یہ سارے لاس کور ہوتے ہیں. تو جب وہ ٹریٹی آپ سائن کریں گے, جیسے آپ فار ایگزامپل اس میں ایک ٹریٹی میں ایک پوائنٹ ہے کہ آپ جو ہے سورون کانٹریکٹ کو ریووک نہیں کر سکتے. اچھا. امریکن بولتے ہیں کہ آپ سورون کانٹریکٹ کو ریووک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس نے پارٹ آف دا انویسٹمنٹ ٹریٹی کا وہ رکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں صاحب ہم اس کو ریووک کر سکتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, تو یہ بات تو کوئی انویسٹر تو اس طرح نہیں آئے گا آپ کے پاس. اگر آپ کہیں کہ جی ہم سورون کو ریووک کر دیں گے, جو ہمارے ساتھ ہوئی ہیں, کوئی گارنٹی نہیں رہی اس کو, وہ اس کو گارنٹی چاہیے نا, اس کی پیسے ہیں, اس کی حکومت اس کے لیے, اس کو جب سیف گارڈ دے گی تو حکومت اس کو انکریج کرے گی پرائیویٹ سیکٹر کو کہ اب آپ جائیں اور کریں وہاں پر. ہم نے ایگریمنٹ کیا, وہ ایک پینڈنگ ہے, اس کو سائن ہونے کی بہت ضرورت ہے, جس پہ میں اکثر سنتا آ رہا ہوں کہ کام ہوتا ہے, میٹنگز ہوتی ہیں, لیکن وہ ابینڈن ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارے بہت ملکوں, جرمنی کے ساتھ ہماری سائن ہے, جاپان کے ساتھ سائن ہے. اس میں آپ دیکھیں گا اس میں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے آنے میں. اچھا. ہاں, یہ ایک بہت بڑا ہنڈرنس ہے پاکستان کے لیے کہ یہ بٹ سائن نہیں ہوا ہے. اچھا. اچھا, اس سلسلے میں ایک بات بتائیے کہ بہت کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں, نیگیٹو پروپیگنڈا بھی ہے اور کچھ اصلیت میں بھی ہے کہ پاکستان کے کمرشل ٹریجڈیز جتنے بیس ہیں دنیا بھر میں, اور آپ سے تو بات کریں گے تو خاص طور پر امریکہ کی بات کریں گے کہ ان کا کیا کردار ہے اور کتنا فعال کردار ہے یہ اس طرح کے رابطوں میں. جی, ان کا کردار بہت اچھا بھی ہے. دیکھیں, جن سے ساتھ میرا تعلق رہا ہے, مجھے تو یہ بہت امپریسو رکھیں. اچھا. اور بہت کام کرنے میں ان کی ایگرنیس بھی ہے, کوآپریٹو بھی ہیں, کام کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن ان کا ورژن جو میں سنتا ہوں کہ وہ کافی ریسٹرکٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں امپاورمنٹ کر کے بھیجیں. امپاورمنٹ کر کے دیں ان کو, صرف ان کو خالی بٹھانے کا مقصد نہیں ہے وہاں پر. وہ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ اگر ان کو کوئی ایگزیبیشن کی وہ پروپوزل دے رہے ہیں یا کسی اور چیز کر رہے ہیں تو ان کو امپاور کریں کہ وہ ڈیسیجن خود لے لیں. اچھا. اسی طرح ہوتا ہے دنیا میں. آف کورس ایک بڑے میجر چیز کے لیے تو وہ لیں اپروول, لیکن ایک سرٹن امپاورمنٹ دیں. آپ نے وہ بھی پاور ان کی وہ رکھی ہوئی ہے اس کو, تو یہ ایک چیز سے ہوتا ہے. لیکن ان کا رول بالکل بہت اچھا ہے, لیکن ان کا رول کے ساتھ ساتھ ان کو انٹیگریٹ کریں اچھے ممالک کے اندر, وہاں زیادہ رکھیں آپ لوگ جہاں ہمارا. اب آپ ایسے ملک میں رکھا ہوا ہے کہ جہاں ہماری ٹریڈ ہی نہیں ہے, تو وہاں ویسٹ کر رہے ہیں اپنا انرجی. وہ ٹریڈ کے ایونیوز تلاش کرنے کے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے. نہیں, ان ملکوں میں ہے نہیں نا, ان ملکوں کی ورتھ ہی نہیں ہے نا, ان ملکوں میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. لیکن جہاں ہے جو اسٹرینتھ ہے, میں وہی بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس کو آپ فوکس کریں پہلے.
ابھی نئے ایونیوز تو بعد میں دیکھیں گے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ سکھ انڈسٹری کو ہم نیا انڈسٹریل زون بنائیں گے. ارے بھائی جو ایگزسٹنگ ہے پہلے ان کو تو اسٹرینتھن آپ کریں, اچھا پھر آپ نئے زون میں جائیں. ٹھیک ہے. تو میرا مطلب کہنے کا, لیکن رول ان کا اچھا ہے, اس میں کوئی بالکل غلط بات ہے کہ کچھ کیسز ایسے ہوئے ہیں جس میں کمرشل کونسلرز نے اتنا رول پلے نہیں کیا ہے. لیکن دیکھیں دنیا میں ہر چیز کا ایک سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے, جو اسٹیٹ جو برین ہوتا ہے نا وہ بناتا ہے سسٹم. آپ ایسا سسٹم, ایسا ایک سافٹ ویئر بنا کے دیں ان کو کہ یہ ہمارا یہ پیرامیٹرز ہیں, ان پہ آپ کو کام کرنا ہے, اس کی رپورٹنگ سسٹم ہوتی ہے. دیکھیں دنیا کا بینک ہے, پھر دنیا میں بڑے بڑے بینکس ہیں, ہوتے ہیں وہ نیو یارک میں, لیکن دنیا کے وہ 500 ملکوں میں آپ کو کور کر رہے ہیں برانچز. بالکل. کیا ہے؟ صرف رپورٹنگ سسٹم ہے. رپورٹنگ سسٹم صرف انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے, وہ ایک رپورٹنگ سسٹم ہے. اینڈ آف دا ڈے وہ ہر برانچ کو وہ رپورٹنگ سسٹم فل اپ کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے اتنا کیا, اتنا کیا, اتنا کیا, اتنا. تو اسی طرح صرف بات ہے وہ سسٹم ڈیولپ کرنے والی بات ہے. اور خالی ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ جائیں اور جا کے وہاں ایک دم کوئی میجک کر دیں, تو اٹس ناٹ گونا ہیپن لائک دس. اچھا آصف فاروق صاحب, ایک چیز میں اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں دیکھیں ایک تو ہے پرائیویٹ سیکٹر جو کام کر رہا ہے ٹیکسٹائل کا. پرائیویٹ سیکٹر کو یہ ہے کہ ہماری پروڈکشن کو ہی خرید لے, خریدنے والا کوئی بھی ہو, اس کو اس کا پیسہ مل گیا, اس کی گاڑی چل پڑی, اس کا ویل موو کرنا شروع کر چکا, رائٹ. تو یہ چاہے کوئی بھی لے, وہ کہتا ہے کہ مجھے اس برانڈ کا بنا کر دو, وہ اس برانڈ کا بنا دیں گے, صرف برانڈ کی لیبلنگ ہی کرنی ہے نا. تو اسٹیٹ کی کتنی رسپانسبلٹی ہے کہ کوئی بجائے اس کے کہ آپ فرینچائز لیں ان کی برانڈنگ کرنے کے لیے, یا ان کے آرڈر پہ ان کا برانڈ بنا کر دیں. دیکھیں اب دنیا بھر میں جینس چلتی ہیں, میں نام نہیں لے رہا کسی برانڈ کا, وہ ہیں امریکن لیکن وہ بنتی پاکستان میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز میں, رائٹ. تو اس برانڈ کی وجہ سے وہ ملک پہچانا جاتا ہے, لیکن وہ جو برانڈ ہے اس کا را مٹیریل یہاں کا ہے, اس کی مینوفیکچرنگ یہاں کی ہے, اس کی ڈیزائننگ یہاں کی ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارا نام کہیں بھی نہیں ہے. تو کیا اسٹیٹ اپنی ذمہ داری کو مانتے ہوئے کوئی برانڈ ڈیولپ کر رہا ہے کہ جو ود دا پیسج آف ٹائم کہ وہ برانڈ دنیا میں چھا جائے, اور وہ جو چھا جائے وہ اس نام سے چھائے کہ یہ میڈ ان پاکستان برانڈ ہے یہ؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. اس کے اوپر یہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے, کچھ کام اسٹیٹ کے ہوتے ہیں, کچھ کام پرائیویٹ سیکٹر کے ہوتے ہیں. اسٹیٹ کا کام پالیسی میکنگ ہوتا ہے, جی. اسٹیٹ کا کام مینوفیکچرنگ نہیں ہوتا ہے. بالکل. یہی دنیا میں یہی کانسیپٹ کامیاب سے سسٹم چل رہا ہے. تو پالیسی میکنگ ہے, دس از اے پالیسی میکنگ ورک. جی. یہ برانڈنگ یہ جو ہے اس کے لیے آپ اس پہ ورک کریں. کنسلٹنگ کمپنیز ہیں دنیا کی بڑی بڑی, جن کا کام ہی یہی ہے. جی. وہ دنیا میں برانڈز ڈیولپ کر کے دیتے ہیں اور سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے ٹولز آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے کرنٹ ٹولز چل رہے ہیں جس کے اوپر آپ جا رہے ہیں. بالکل. جس طرح آپ دیکھیں نیا آج کل جو نیا ٹرینڈ ہے امریکہ میں وہ آن لائن شاپنگ ہے. آن لائن شاپنگ ہے. اسٹور شاپنگ بہت ریڈیوس ہو گئی ہے, یوتھ کے اندر آلموسٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. امیزون آ گیا, دنیا کا سب سے بڑا ریٹیلر ہے. جی. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. وہ صرف مینوفیکچر اس کو اپنے ویئر ہاؤس میں چیز دیتا ہے. بالکل. وہ خود کوئی چیز نکالتا ہے, صرف سیل کرتا ہے وہ. بالکل. تو یہ ایک ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی میں کہوں گا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ جو آپ EDS کا پیسہ لے رہے ہیں یہ سب یہیں تو خرچ ہونا چاہیے. یہ پیسہ تو یہی ہے. یہ EDS جب آپ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ, اس کا نام ہی آپ نے یہ لکھا ہے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ, تو ڈیولپمنٹ آف ایکسپورٹ میں کیا چیزیں آئیں گی؟ برانڈنگ 100%. برانڈنگ ہی تو آپ کو ویلیو ایڈیشن کے لیے کرے گا نا. دو مختلف ہیڈز ہیں جس میں یہ جس کی مد میں یہ پیسے لیے جاتے ہیں. ایک تو EDF ہے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ, اور ایک EMDF ہے ایکسپورٹ مارکیٹنگ ڈیولپمنٹ فنڈ. وہ بھی اب دیکھیے یہ فنڈ لے رہے ہیں نا. جی. یہ فنڈ لے رہے ہیں نا. جی. اب میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں آپ اگر 4 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ نے 1% لیا تو آپ کو کتنے $40 ملین ملے اس کے. جی. اس 40 ملین کا 20 ملین تو امریکہ کی اس پہ خرچ کریں. $1 ملین آپ دنیا کے ٹاپ ہائر کنسلٹنٹ کو رکھیں, دنیا کے ہائر برانڈنگ کو رکھیں. جی. PIA شروع میں کامیاب کیوں تھی؟ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. 60s میں انہوں نے پیئر کارڈن کو رکھا تھا. جی. اپنے ڈریس بنانے کے لیے. بالکل. اس سے کامیاب ہوئے وہ. بالکل ہوئے. دنیا کا ٹاپ ڈیزائنر تھا اس زمانے کا. وہ چاہتے تو اپنے ہم بولتے جی ہمارے یہاں کمی تھوڑی ہے, ہم بھی بنا سکتے ہیں, لیکن ہر ایک کی فیلڈ ہوتی ہے, ہر ایک کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. پاکستانیوں نے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں. پیرس میں فیشن کا جو ہیڈ کوارٹر مانا جاتا ہے دنیا بھر کا, وہاں پہ بڑے گرو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. سیالکوٹ کے وہاں پر بیٹھ کے دنیا بھر میں طارق بھٹی میں جہاں تو محمود بھٹی ایک ہیں ڈیزائنر پاکستان کے, انہوں نے اپنا نام بنایا وہاں پر جا کے, خود اپنی برانڈنگ کی ہے, اپنی برانڈنگ کی انہوں نے بھٹی کے نام سے. جی. تو وہ کیا برانڈنگ پاکستان کے لیے کوئی اس طرح کی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں یہ اسٹیٹ کے زون پر آپ, میں وہی کہتا ہوں اوورسیز پاکستانی, آپ ان کو پریولیج تو دیں, ایک ان کو پلیس جگہ تو دیں, ان کو رسپیکٹ تو دیں, ان کو بلائیں تو ایک رسپیکٹفل طریقے سے بلائیں.
پاکستان میں ایکسپو ہوتا ہے, وہاں سے آپ بولتے ہیں کہ جی آ جاؤ پاکستان, یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے بلانے کا, اس طرح نہیں بلایا جاتا ہے. ایک اس کا یہ انویٹیشن پورا ایک پروسیس ہے, ایک سائنس ہے کہ کیسے انوائٹ کیا جاتا ہے. تو اس کو سمجھنے, ہمارے معذرت کے ساتھ جو ہمارے لوگ تھے وہ کچھ, میں کمرشل کونسلر کے ساتھ مل کے انویٹیشن جب پاکستان میں ایکسپو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا وہ ای میل کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طرح ای میل کریں اور انوائٹ کریں کہ تم آ جاؤ. میں نے کہا آپ ان کے پاس جائیں, یہ بڑے پاکستانی انٹرپرینیور ہیں, بڑے امپورٹر ہیں, یہ طریقہ بالکل مجھے تو نامناسب لگا. آپ ان سے ٹائم لیں, آپ ان کے پاس جائیں, ان کے ساتھ کافی پئیں اور پھر ان کو انوائٹ کریں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بلانے کا. جو بڑے, آپ کو پتہ ہے پاکستانی بڑے امپورٹرز موجود ہیں امریکہ میں, ٹیکسٹائل کے بڑے امپورٹر موجود ہیں جو بالکل لائم لائٹ میں نہیں ہیں, جو بالکل اپنا کنارہ کشی میں کافی بیٹھے ہوئے. پاکستانی بڑے ایکسپورٹرز نے وہاں پر بھی اپنے کیمپ آفس بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی بیس ہیں, ان کی فیملی کے مختلف افراد وہاں پر ہیں اور وہ پاکستان سے امپورٹ کر رہے ہیں امریکہ میں. جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں, امپورٹ کریں. ان کی قدر اتنی ہونی چاہیے کہ ایمبیسڈر آف پاکستان جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیس ہے وہ چل کے ان کے ڈور پہ جائے. اور ایسے ہوتا ہے دوسرے ممالک میں, ہوتا ہے بالکل. اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک امپورٹنٹ آدمی ہے آپ کے لیے, وہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ آدمی ہے. جب آپ کا ڈپلومیٹ وہاں جاتا ہے اس کا مین آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے, ٹو پروموٹ پاکستان. تو پروموشن آف پاکستان میں تو وہ ایک آدمی ایک اپنے آپ کو ایک فیل کرے گا کہ یار ایک آدمی میرے پاس آیا ہے, ایک اس کی ویلیوز کو اپنی سمجھ آئے گی کہ ایمبیسڈر آف پاکستان آئے. تو یہ پلاننگ کون دے گا؟ وہ یہ دنیا میں چینجز جو ہو رہی ہیں, یہ دنیا میں اس طرح سے ہوتی ہے چینجز. یہ مسنگ پوائنٹ ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, آپ یو ایس بیس پاکستانی ہیں اور آپ انٹرپرینیور ہیں پاکستان سے ٹیکسٹائل اور ٹاولز امپورٹ کرتے ہیں یو ایس اے میں. تو کیا کوئی یو ایس اے کا کنزیومر بیہیویئر مختلف ہے دنیا کی بائنگ پروسیس سے کہ جو پاکستان کو اسٹڈی کی ضرورت ہے اور ٹو مولڈ ایگزسٹنگ پروڈکٹ ایز پر دیئر ریکوائرمنٹ؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں. دیکھیں کنزیومر کیا چاہتا ہے. جی, کنزیومر لیبل, کنزیومر جو ہے اچھی چیز چاہتا ہے, کمپیٹیٹو پرائس میں چاہتا ہے. جی, یہ فنڈامنٹل تو اپنی جگہ ہے, دنیا میں فنڈامنٹل. بالکل. ہماری چیز کم کیوں بکتی ہے؟ ایک ہی سٹور میں 10 شیلف لگے ہوئے ٹاولز کے, وہاں برازیل کا بھی پڑا ہے, وہاں میڈ ان یو ایس اے کا بھی ہے, وہاں پر انڈیا کا بھی ہے, وہاں پر اور ممالک کے بھی ہیں, پاکستان کے تھوڑے سے پڑے ہوئے, باقی ملکوں کے زیادہ پڑے ہوئے. اس لیے وہ سٹور کیوں رکھ رہا ہے؟ ہماری پروڈکٹ اتنی نہیں ہے نا اس کے قابل. اچھا, ہاں ہم کہتے ضرور ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, ہماری پروڈکٹ, اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے امپروومنٹ کرنی پڑے گی نا, R&D کرنی پڑے گی. آپ ریسرچ کریں, اس کو بیٹر امپروومنٹ کریں. آپ دنیا کے ساتھ چلیں کہ وہاں کیا چیزیں بن رہی ہیں اور کیسے بن رہی ہیں, کیوں بن رہی ہیں. فار ایگزامپل گارمنٹ بنتا ہے تھائی لینڈ کے اندر یا ویتنام کے اندر, وہاں کانٹریکٹ بیسس پہ گارمنٹ نہیں بنتا ہے. اچھا, کہ آپ نے ٹھیکیدار کو رکھ لیا اور جی بس وہ دھڑا دھڑ آپ کی سلائی کیے جا رہا ہے, چاہے 1900. وہاں پر انڈیویجول فوکس ہے. وہ وہی بات ہے لانگ ٹائم. وہ کہتا ہے جی یہ تو بہت پیسہ لے لے گا, یہ تو ہماری کاسٹ بہت بڑھ جائے گی اس سے. تو اس طرح سے وہ گارمنٹ چلتا ہے. ایک پاکستان کا گارمنٹ سے علاوہ ہو اور ایک آپ ویتنام کا گارمنٹ سے علاوہ ہو. اچھا, کون یا سے انڈونیشیا کو جس میں پاکستان کو ایج حاصل ہے دوسرے پروڈکٹس کے مقابلے؟ کچھ تو ایسے ہوگا نا سر, ہماری چیز میں ناکارہ نہیں ہے. نہیں, ناکارہ نہیں ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ناکارہ نہیں ہے, امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, امپروومنٹ کرنی ہے. تو وہ کون سے ایریاز ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ امپروومنٹ ہو پاکستان کی, جس کی وجہ سے بائرس کی تعداد میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں وہی ایک بات ہے, پاکستان کا پرسیپشن کریں انکریز, اور باہر کے لوگوں کو زیادہ بلانے کی کوشش کریں پاکستان میں. ان کو یہ اس طرح کا انسینٹیو دیں جس سے آپ ٹورزم کریں, ایک ٹورزم کے ساتھ اٹیچ کریں. آپ کو دیکھیں بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور موہنجو دڑو جائیں, انڈس ویلی دیکھیں. جی, پاکستانی یہاں رہتے ہوئے کسی کی خواہش نہیں ہے. جو انڈیا جاتا ہے فورن بائر, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تاج محل جائے. بالکل 100%, چاہے وہ بامبے جائے, چاہے بنگلور جائے یا دہلی جائے, اس کی یہ خواہش لے کے وہ گھر سے چلے گا کہ میں تاج محل ضرور دیکھ کے آؤں گا. ٹھیک ہے, تو وہ دنیا میں انہوں نے پورٹری کیا ہوا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ کلوز لائزن ہو منسٹری آف ٹیکسٹائل کا یا منسٹری آف کامرس کا, منسٹری آف ٹورزم کے ساتھ؟ بالکل بالکل ان کے ساتھ. جب یہ ایکسپو کر رہے تھے تو آپ کو ٹورزم والوں کو انوالو کرنا چاہیے تھا یہاں پر, تاکہ وہ چیزیں ان کو بتائیں. یہ ایسی سویلائزیشن دنیا میں نہیں ہے, کوئی بہت کم ہے دنیا میں اتنی پرانی سویلائزیشن, اور یہ باہر کے لوگ دیکھنا چاہیں گے. بالکل دیکھنا چاہیں گے. ٹھیک ہے سر, اب آ جاتے ہیں پروفیشنل پکا صرف ٹیکسٹائل سیکٹر پر. تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں, آپ ایک انفرادی شخصیت ہیں, کہ وہ کون سے سیکٹرز ہیں جس میں ویلیو ایڈیشن کی گنجائش ہے ٹیکسٹائل میں؟ دیکھیں ٹیکسٹائل میں ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں نا, ہم ٹاولز کرتے ہیں, جی, ہم بیڈ لینن کرتے ہیں, جی,
جس میں شیٹنگز اور بیڈ سیٹس اور یہ آتی ہیں. پھر ہم گارمنٹس کرتے ہیں جی, اور پھر ہم ڈینم کرتے ہیں. بالکل. ڈینم میں پاکستان بہت اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ ہے. ڈینم مینوفیکچرنگ دنیا میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لو ویلیو, اس کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ لو کاؤنٹ سے بنتا ہے جی. اس کی کاٹن پاکستان میں بے انتہا, کیونکہ وہ لو فائبر ہوتا ہے, وہ فائبر پاکستان میں بے انتہا اویلیبل ہے. دنیا میں ہائر فائبر اویلیبل ہے, ایکسپینسو فائبر. یہ فائبر ہائر ایکسپینسو فائبر سے نہیں بنتا ہے, یہ لو ویلیو فائبر سے بنتا ہے ڈینم, کیونکہ یہ موٹا کپڑا ہوتا ہے, کینوس کی طرح کا ہوتا ہے, تو یہ سلب یا 10 سنگل جس کو آپ کہتے ہیں اس سے بنتا ہے یہ. تو اس میں ہماری بڑی اسٹرینتھ ہے. اس میں ہمیں بے انتہا برانڈنگ کی ضرورت ہے, جس سے ہم بہت زیادہ ایکسپورٹ کو ڈبل کر سکتے ہیں. وہی آپ کی والی بات کہ مینوفیکچرنگ تو بہت ہے, فیبرک بھی ہم بنا رہے ہیں, بالکل پروسیسنگ بھی کر رہے ہیں اس کی, لیکن اس کی برانڈنگ کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو ویلیو ایڈیشن میں کنورٹ نہیں کر پا رہے. خاص طور پہ ڈینم میں وہی والی بات ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا, ہم دنیا کے بڑے بڑے بہترین برانڈز میں اگر دیکھا جائے تو بڑے معروف نام سے ریباک ہے, گوچی ہے, ایڈیڈاس ہے, لیوائز ہے, سارے یہیں پر بنتے ہیں, یہیں بن رہے ہیں. اور پوری دنیا کی آبادی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ایسٹرن سائڈ پہ, مڈل ایسٹ سائڈ پہ, گلف سائڈ پر ہے, اور ان سب کی کھپت جو ہے وہ یہیں سے جاتی ہے. تو اگر ان ٹرمز آف والیوم دیکھا جائے تو آدھی دنیا کی ریکوائرمنٹ تو پاکستان سے پوری ہو رہی ہے, لیکن وہ برانڈ باہر کا ہے. لوگ تو کہتے ہیں امریکہ سے پوری ہو رہی ہے, جا کہاں سے رہا ہے, ہمارے لانڈی میں بن کر جا رہا ہے. بالکل یہیں سے بن کے جا رہا ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس سے بن کے جا رہا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, برانڈنگ کے ساتھ ساتھ اس میں فیشن بہت انوالو ہے. جی, ڈینم جو جینس ہوتی ہے اس میں مینز جینز ہے, اس میں وومن جینز ہے, اس میں ٹین ایجرز جین ہے. بالکل. تو اس میں جو ہے نا فیشن بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اس کی وہ یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو ہائر کیا جائے, دنیا میں دیکھا جائے کہ یہ کون بناتا ہے, اور یہ بنا کے ان کو جو ہے, ان کو پاکستان کو چاہیے کہ ان کو وہ ٹرانسفر کریں وہ چیز آ کے. اگر ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں تو برانڈنگ کمپنیز کو ہائر کریں آپ, اور ان برانڈنگ کمپنیز کو یہ کہیں کہ آپ برانڈ بنا کے ہمارے ایکسپورٹرز کو چاہے پیسے سے بیچ دیں یا اس کی رائلٹی لے لیں. چلیں, اگر آپ رائلٹی لے لیں گے تو آپ کی ویلیو ایڈیشن آٹومیٹیکلی انکریز جائے گی, اور برانڈنگ بھی ہوگی, اور انٹرنیشنل مارکیٹنگ. ٹھیک. تو علی صاحب بڑی مفید گفتگو رہی. یہ ٹاپک تو ایسے ہے کہ بہت بڑا ٹاپک ہے, اور ماشاءاللہ سے آپ نے بھی اس ٹاپک کا بڑا اچھی طرح سے احاطہ کیا ہے, جس سے ہماری بڑی معلومات میں اضافہ ہوا ہے, اور یقیناً ہمارے کیمرے کے توسط سے دیکھنے والے ناظرین کو بھی بڑی معلومات ہوئی ہوں گی, اور ارباب اختیار کو بھی کچھ اس سے آگہی حاصل ہوئی ہوگی کہ بیرون ملک میں مقیم پاکستانی کیا چاہتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو کس طرح سے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. ناظرین, مجھے اس بات کا کبھی یقین ہے کہ معلومات تو بہت اچھی رہیں, اور اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرنے کی پوزیشن میں اللہ تعالی ہمیں لے کر آ جائے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.